अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं आप सबका भाई अज़हर ख़ान आप सबका इस्तकबाल करता हूँ हमारे इस प्रोग्राम में। और आज हम बहुत ही अहम मौजू पर सवाल पूछने वाले हैं शेख मोहतरम से। वो सवाल ये है कि हदीस किसको कहेंगे और हदीस हम मानेंगे किसको, और इसकी किस्में क्या क्या है बड़ा मुख्तसर में, और ये देखेंगे कि अगर कोई ज़ईफ़ हदीसें हैं या फिर झूठी हदीसें हैं तो वो किताबों में अब तक क्यों रखी गई। आइए शेख से इसकी वजाहत करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। हदीस शरीयत की इस्तिलाह में कहते हैं हर कौल, हर अमल, हर तकरीर, ये तीन चीज़ें। कौल, अमल और तकरीर जिसकी निस्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ कर दी जाए उसको कहा जाता है हदीस। कुल्लु कौलिन औ फ़िअलिन औ तकरीरिन उज़ीफ़ा या नुसिब इला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़हुव हदीस। हर कौल, हर फ़ेल, हर तकरीर जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ मंसूब कर दी जाए उसको कहा जाता है हदीस। अब नाज़रीन के लिए बड़ी परेशानी होगी, इन तीनों का क्या मतलब है। हदीसें तीन किस्म की पहले होती हैं। हदीस इस एतबार से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ निस्बत करने से हदीस किसको कहेंगे, उसकी तीन किस्में होती हैं। कौली, फ़िअली, तकरीरी। कौली कौल से है, कौल के माने बात, यानी कोई बात चीज़ जो कही गई और उसकी निस्बत किसकी तरफ कर दी जाए कि अल्लाह के रसूल ने कहा, उसको कहा जाए कौली। तो कौल के माने बात। तो बहुत सारी हदीसें जो हैं वो कौली हैं। अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, मिसाल के तौर पर अल्लाह रसूल फरमाया सल्लू कमा रअयतुमुनी उसल्ली, जैसे मुझको नमाज़ पढ़ते हुए देख तो ऐसे ही नमाज़ पढ़ो। आपने फरमाया मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़लल जन्नह, जिसने सिद्क़ के दिल से कहा ला इलाहा इल्लल्लाह वो जन्नत में गया। आपने इरशाद फरमाया जो इंसान सिले रहमी करता है अल्लाह उसकी ज़िंदगी में बरकत देता है। जो चीज़ें जिनका ताल्लुक़ कौल से है, बात से, हर वो बात, हर वो कौल जिसके साथ काला रसूल अल्लाह रसूल ने कहा, इसको हदीस कौली। नंबर दो, बहुत सारी हदीसें ऐसी होती हैं कि अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, अल्लाह के रसूल ने कोई अमल किया। फ़ेल के माने अमल, कोई अमल किया। सहाबा ने कहा मैंने अल्लाह के रसूल को ऐसे करते हैं ये देखा। जैसे वाइल इब्न हुजर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं मैंने नबी अलैहि सल्लम को नमाज़ पढ़ते हुए देखा तो सीने पर हाथ बांधे। देखें, आपने कहा कुछ नहीं लेकिन हदीस है, क्यों? आपने अमल किया। तो हर कौल या हर अमल जिसकी निस्बत अल्लाह के रसूल की तरफ कर दी जाए वो हदीस है। तीसरी किस्म, पहली कौली, दूसरी फ़ेली, तीसरी तकरीरी। तकरीरी किसको कहते हैं? तकरीरी कहते हैं उस हदीस को अल्लाह के रसूल ने ना तो कहा और ना तो किया, ना आपने अपनी ज़बान से उसको कहा और ना आपने अमल से उसको किया, लेकिन आपकी मौजूदगी में, आपके सामने, आपकी मजलिस में या आपके ज़माने में किसी सहाबी ने कोई बात कही या किसी सहाबी ने कोई अमल किया और आपको उसका इल्म हुआ लेकिन आपने उस पर इनकार नहीं किया। तकरीर के माने आते हैं साबित रखना, बरकरार, जिसको उर्दू में कहते हैं बरकरार रखना, उसी को अरबी का तकरीर, तो बरकरार रखना। जैसे रमज़ान का महीना लगा, मिसाल के तौर पर, मिसाल से ज़रा बात वाज़ेह हो जाती है। मिसाल के तौर पर रमज़ान का चाँद निकला, पहली रात तरावी की हमा हमी लोग दौड़ पड़े। हज़रत साद बिन अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो भी वज़ू किए और मस्जिद नबी में तरावी पढ़ने के लिए जा रहे थे। घर की औरतें, माँ, बहनें, बीवियाँ सबों ने पकड़ लिया, उनको आने नहीं दिया, रोक लिया, घर में जकड़ लिया। कहा मुझे तरावी पढ़ना है। कहा तुम कुरान याद है तरावी पढ़ने के लिए चले जाओगे, हम औरतों को चूल्हे हांडी से फुर्सत नहीं, तो हम लोगों को कुरान नहीं याद है, तुम पढ़ाओ, हम दो सारी औरतें घर की तुम्हारे पीछे
تراویح کی نماز پڑھیں گے۔ سعد بن ابی وقاص نہ تو کبھی اللہ کے رسول سے ایسا کرنا سنا تھا اور نہ کبھی آپ کو دیکھا تھا۔ اب بڑے پریشان، چلو پڑھا دیتے ہیں، پڑھا دیا انہوں نے، لیکن دل میں کھٹکا تھا ہم نے ایسا عمل کیا جو کبھی اللہ کے رسول نے نہیں کیا اور نہ کہا، صحیح کیا یا غلط۔ رات تو گزار لیے، صبح نبی علیہ السلام کی مجلس میں آئے اور کہا یا رسول اللہ ہم سے ایسے ایسے ہو گیا۔ آپ مسکرائے اور خوشی کا اظہار کیا، کچھ کہا نہیں، یہ تحدیث ہو گئی۔ اگر وہ غلط ہوتا تو اللہ رسول ضرور ٹوکتے۔ تو اسی لیے ہر وہ عمل، ہر وہ قول، ہر وہ فعل جو اللہ کے رسول کا نہیں ہے، کسی صحابی کا ہے، اللہ کے رسول کی مجلس میں یا آپ کے زمانے میں کہا، لیکن آپ نے اس پر کچھ نکیر نہیں کی۔ اور یہ بڑی ہے، میں ایک مثال اور ناظرین کو بتا دے تاکہ یاد رکھیں، جو چیز اللہ کے رسول کے زمانے میں ہوئی اور آپ کو پتہ چلا اور آپ کو بتایا گیا، آپ نے سنا، آپ نے اس کو منع نہیں کیا تو جائز ہوگی۔ جیسے بڑی مشہور بات، اللہ کے رسول نے ایک صحابی کو بھیجا فوج کا سپہ سالار بنا کر کے، صحیح بخاری کی روایت، اور پورے مجاہدین کو ان کی اتباع کرنا۔ وہ چلے گئے، اب وہ امامت کرتے تو نئے طریقے کی امامت، سورۃ الفاتحہ پڑھتے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے، تو سورت ختم ہونے کے بعد رکوع میں جانا چاہیے، وہ رکوع میں نہیں جاتے تھے، بلکہ سورت ختم کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، پھر اس کے بعد رکوع کرتے۔ نمازیوں نے، سارے صحابہ نے روکا، یہ کیا کرتے ہو؟ اللہ رسول نے کبھی نہیں کہ تم کیوں کرتے ہو؟ کہا میں تو ایسے پڑھاؤں گا، پڑھنا ہے تو پڑھو، نہیں نہ پڑھو، ہم ایسے کریں گے۔ پورے سفر بھر انہوں نے ایسی نماز پڑھائی۔ قافلہ پلٹ کر کے آیا تو نبی علیہ السلام سے لوگوں نے شکایت کی کہ یا رسول اللہ اس نے عجیب نماز پڑھائی۔ تو میں کیا ہوا؟ کہا سورۃ الفاتحہ پڑھتے، سورۃ الفاتحہ کے بعد کوئی اور سورت پوری پڑھتے، اب رکوع میں جانے کے بجائے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد سورہ اخلاص پڑھ لیتے، پھر اس کے بعد جاتے۔ ہر رکعت میں ایسا کرتے تھے وہ۔ اللہ کے رسول نے لوگوں کی شکایت سنی، اس نوجوان کو بلایا، جب وہ آئے تم سے پوچھا تم نے ایسے کیوں کیا؟ کہنے یا رسول اللہ اس سورت سے مجھے بڑی محبت ہے، اسی لیے میرا دل چاہتا تھا کہ رکوع کے پہلے پڑھ لوں، اس کے بعد رکوع میں جاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ کہا فَإِنَّهَا صِفَاتُ الرحمن، اس سورت میں اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبیاں بیان کی، پورے قرآن پاک میں وہ خوبیاں بہت کم ہیں جو اس سورت قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ تو مجھے بڑی محبت تھی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا اچھا سنو، حبک ایہا تدخلک الجنہ، تو جا اس سورت کی محبت ہی تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ دیکھا یہ شیخ یہاں پر دیکھیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حیات میں تھے اور یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم چپی اختیار کر رہے ہیں، لیکن اس چیز کا کوئی یہ مطلب نہ لے لے آج کی تاریخ میں کہ ہم یہ کوئی عمل کر رہے ہیں۔ نہیں نہیں، اس لیے میں نے کہا اللہ کے رسول کے زمانے میں کیوں، اللہ کے رسول کے زمانے کی شرط کیوں ہے؟ اس کی شرط یہ کہ اگر وہ عمل غلط ہوتا تو فوراً اللہ اوپر سے وحی نازل کر دیتے، اور نبی کے بعد کسی پر وحی نہیں آتی، اس لیے کوئی آج اس کو استعمال نہیں کر سکتا۔ اس وقت کی بات، یہ حدیث کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں اگر وہ چیز غلط ہوتی تو اللہ تعالیٰ خاموش نہ رہتا، وحی نازل کرتا۔ اللہ خاموش رہا، نازل نہیں کیا، اور نبی نے مسرت اور خوشی کا اظہار کیا، اس کا مطلب وہ چیز جائز ہے۔ وہ چیز ہے تو بندے کی ہے، امتی کی، لیکن اللہ کے رسول کے علم میں آ گئی، آپ نے برقرار رکھا، اسی لیے اس کو حدیث تقریری کہتے ہیں، تین کہتے ہیں، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری۔ اب یہ تینوں چیزوں کہا جاتا ہے حدیث، یہ ہے حدیث۔ تو آپ نے بڑی اچھی طریقے سے وضاحت کی، لیکن پھر یہ جھوٹی حدیثیں آئی کہاں سے، اور یہ جو ضعیف حدیثیں ہیں پھر ان کو کتابوں میں کیوں رکھا گیا؟ یا پھر کوئی یہ مان لے کہ چلو
ضعیف حدیث ہی صحیح، اس پر عمل کرنے سے گناہ تھوڑی ہوگا، تو اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں، ابھی اس سے پہلے تو میں نے وضاحت کی کس کی؟ حدیث کے اقسام، حدیث ہونے کے اعتبار سے۔ اب حدیث نبی علیہ السلام اور اس کے بعد صحابہ کا زمانہ گزر گیا، اللہ کے رسول کی حدیث تھی، چاہے قولی ہو، فعلی، تقریری، صحابہ نے اس کو محفوظ کیا، اور صحابہ کا ایک گروہ ایسے ہے کہ جن کی ثقافت اور جن کا معتبر ہونا اللہ نے قرآن میں قرار دیا ہے، سمجھ گئے نا؟ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، اللہ ان سے خوش، گارنٹی دے دی کہ یہ سب سچے لوگ ہیں۔ اب صحابہ سے تابعین نے سنا، اللہ کے رسول کے جو شاگرد تھے، جن ایمان والوں نے اللہ کے رسول کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، ان کو کہا جاتا ہے صحابہ، اور بشرطے کی اسی پر ان کی موت ہوئی ہو، اسلام پر۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے کے بعد جو لوگ پیدا ہوئے، انہوں نے جو دین سیکھا تو صحابہ سے سیکھا، صحابہ سے۔ اب صحابہ کا شاگرد حدیث بیان کرتا ہے تو صحابہ اللہ کے رسول اور بیان کرنے والے کے درمیان ایک واسطہ ہے، صحابہ بالکل سچے۔ کسی تابعی نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا، بالکل صحابی۔ ابو ہریرہ نے بیان کیا، بالکل معتبر۔ اب تابعین کا زمانہ، پھر اس کے بعد طبع تابعین کا زمانہ آیا، اب لوگوں میں جھوٹ بولنے کا بھی سلسلہ شروع ہو گیا، سمجھ گئے نا؟ تو اب حدیث کا مسئلہ عمر یہ بن گیا، اس کو ذرا سمجھنا چاہیے۔ مثال کے طور پر امام مالک ہیں، امام مالک۔ اب امام مالک اگر کوئی حدیث بیان کرتے ہیں تو کم سے کم اللہ رسول کے پہلے دو واسطہ چاہیے۔ امام مالک زہری سے روایت کریں گے، زہری سالم سے روایت کریں گے، سالم جو ہے عبداللہ ابن عمر سے۔ صحابی اور امام مالک کے درمیان دو آدمی اور آ گئے، یہ بڑی اہم چیز ہے، اللہ کرے ناظرین کے ذہن میں آ جائے، بڑا اشکال ہے اس کے اندر۔ پھر اب امام بخاری کو آپ لے لیں، امام بخاری کا زمانہ اور بعد میں ہے، تو اب امام بخاری اگر حدیث بیان کریں گے تو امام بخاری اور صحابی کے درمیان کبھی کبھار تین کبھی چار واسطے آ رہی بات سنیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے سچے ہونے کی تو گارنٹی دی، صحابہ کے بعد کسی کی کوئی گارنٹی نہیں۔ انسان ہے، مسلمان ہے، شیطان جھوٹ بلوا دیتا ہے۔ تو اسی لیے اب مثلا امام بخاری کو میں نے لیا، امام بخاری کوئی حدیث نقل کریں گے تو اللہ کے رسول تک پہنچنے کے لیے چار واسطے۔ امام بخاری کہیں گے ہم نے فلاں سے روایت کیا، وہ کہے گا ہم نے فلاں سے روایت کیا، وہ کہے گا ہم نے فلاں سے روایت کیا، وہ کہے گا ہم نے ابو ہریرہ سے سنا، ابو ہریرہ کہیں گے ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا۔ امام شافعی مثال کے طور شافعی عن مالک عن زہری عن سالم عن ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ پوری چین جا رہی ہے وہاں تک، چین جا رہی ہے۔ تو شیخ پھر یہ ویک حدیثیں جو آئی ہیں، ہاں تو بتا رہے ہیں، تو اب یہ تو چین ہو گئی۔ اب محدثین نے یہی سب سے بڑا کام کیا، جب یہ سلسلہ شروع ہو گیا صحابہ کی بات اتنے لمبے، تو اب یہ حدیث بیان کرنے میں کوئی ثقہ ہو، اب دو طرح کے لوگ ہیں، دو طرح کے۔ ایک تو ہیں کہ واقعی امام بخاری سے لے کر کے استاد تک کیا ہے، بالکل ثقہ یعنی معتبر، جن کی امانت، جن کی دیانت، جن کا تقوی، جن کی پرہیزگاری، سچائی معروف ہے۔ اور دوسرے جھوٹے ہو سکتے ہیں، تو جھوٹے ایک راوی آ گیا جھوٹا، بس ختم، وہ حدیث کیا ہو گئی، ضعیف۔ ابھی اس پر ہم گفتگو نہیں کریں، ابھی میں اس پر گفتگو کر رہے ہیں، یہ جو بالکل ثقہ، چاروں آستے جو ہیں بالکل چین معتبر ہے۔ لیکن
امانت، دیانت، تقوی، پرہیزگاری اعلیٰ درجے کی، زندگی میں جھوٹ کبھی نہیں بولا، سارے لوگ سچے۔ امام شافعی کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ امام مالک کے بارے میں کوئی سوچ سکتا ہے؟ امام زہری کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا۔ لیکن کبھی فطری طور پر بڑھاپے کی وجہ سے انسان کا حافظہ کمزور ہو گیا، نیچرلی ہوا ہے یہ چیز، جانبوجھ کے نہیں۔ یہ سوچنا چاہیے۔ ابھی جو ہم گفتگو اس پر بڑھاپے پر انسان کا حافظہ، اس میں انسان کا کوئی دخل نہیں، یہ اللہ کا نظام ہے۔ ثم يرد الى ارذل العمر، کتنے لوگوں کو آپ دیکھتے ہوں گے بڑے نیک صالح، لیکن اب محدثین کے نزدیک چونکہ وہ بھولنے کی بیماری ہے، یادداشت کم ہے، تو اب محدثین نے بڑا کام کیا۔ تحقیق کرتے ہیں کہ اس کے اوپر بھولنے کی بیماری کب سے پیدا ہوئی۔ اللہ اکبر! یہ محدثین نے جو کام کیا دنیا میں آج تک کوئی قوم نہیں کر سکتی۔ وہ راوی پیدا کب ہوا؟ یعنی ان کی سیرت بھی پڑھی اور ان کے سارے واقعات معلوم چلے۔ پیدا کب ہوا، کس سے پڑھا، کس کو پڑھایا، اور پھر اس کا حافظہ بڑھاپے کی وجہ سے کمزور ہوا تو کس سن میں ہوا؟ دیکھا کس سن میں ہوا؟ اب کس سن میں ہوا تو اس سن کے بڑھاپے کے پہلے کنہوں نے علم حاصل کیا ہے، اور بڑھاپے کے بعد کس نے کیا ہے؟ بڑھاپے کے پہلے، یہ بھولنے کی بیماری لاحق ہونے کے پہلے تک جتنے لوگوں نے روایت کیا ساری روایتیں صحیح ہوگی، اور جس نے بعد میں روایت کیا بیماری کا، بھولنے کی بیماری لاحق ہو جانے کے بعد، اب کوئی گارنٹی نہیں کہ جو بیان کرا، ہو سکتا ہے بھول چوک ہو گئی ہو، استاد سے کچھ سنا اور بیان کرنے میں تھوڑی سے مسٹیک ہو گئی ہو۔ تو اب جتنے لوگوں نے بیماری لگنے کے پہلے تک سنا ہے اس کی وہ ساری حدیثیں صحیح سمجھی جائیں گی، اور جو بھول چوک کی بیماری لاحق ہو جانے کے بعد سنا، نوٹ تو کر لیا، ضعیف کو کر لیا، لیکن بڑھاپے میں حافظہ کمزور ہو جانے کے بعد حدیث سنی یا روایت کی، لیکن وہی روایت کسی پہلے راوی کے مطابق ہے تو یہ حدیث صحیح ہو جائے گی۔ اچھا، اگر دوسرے سے بھی ملتی ہوگا، آپ نے سنا بیماری لاحق ہونے کے پہلے اور وہی حدیث انہوں نے سنا بیماری لاحق ہو جانے کے بعد، ہم حدیث جو روایت کر رہے تھے تو ان کی والی سند ملی، اور دیکھنے کے بعد محدثین نے کہا یہ تو سٹھیا جانے کے بعد ہے حدیث ضعیف، اس کو رد نہیں کریں گے۔ اس حدیث کو محدثین نوٹ کر لیتے، نوٹ کر کے ایک سائٹ پر رکھ لی گئی ہے۔ اب اگر چند دنوں کے بعد آپ والی روایت مل گئی تو نہیں بھائی یہ روایت صحیح، کیوں؟ سٹھیانے کے بعد اس نے سنا وہی حدیث جو سٹھیانے کے پہلے انہوں نے کہا تھا، اس لیے ان حدیثوں کو رد نہیں کیا جاتا تھا، ان کو کیا کیا جاتا تھا؟ محفوظ رکھا گیا، کتاب میں نوٹ رکھی گئی، الگ سے ان کو جمع کیا گیا تاکہ ایسے رد نہیں کرے۔ ممکن ہے کیوں حافظہ خراب ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی، لیکن جس کا حافظہ خراب ہو جاتا ہے وہ بھی صحیح باتیں بتاتا ہے اور کبھی جھوٹی بھی، کوئی گارنٹی نہیں کہ اس میں غلطی اس سے ہو رہی ہے، اس لیے لکھ لیں گے، تائید کریں گے اس کی۔ اور اس راوی کو بھی یاد رکھیے گا، اب اس راوی کو ضعیف کہہ دیا گیا، کس کو؟ راوی کو، جو اس کا حافظہ کمزور ہے، ضعیف تو ہو گیا، ہم تو ضعیف کہہ دیے۔ تمام محدثین کہیں گے قد تغیر حفظہ، کیا تغیر حفظہ، اس کا حافظہ کمزور ہو گیا تھا۔ اب محدثین کی کسوٹی پر وہ ضعیف ہو گیا۔ ہاں، یہ ضعیف کہنا اس کی کوئی توہین نہیں ہے، یہ توہین نہیں ہے، وہ فطری چیز۔ اسی لیے محدثین کہتے تھے کتنے ہمارے اساتذہ، استاد الاساتذہ ایسے ہیں، اتنے نیک تھے، دین کی اتنی خدمت کی کہ جنت کے مستحق ہو گئے ہیں، لیکن ہم ان کو ضعیف کہتے، ان کی روایت قبول نہیں کرتے۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی حدیث، اللہ کے رسول کی حدیث میں کوئی جھوٹی روایت نہ آ جائے، اس لیے اس کی روایت کو ہم روک دیتے ہیں۔
تو حالانکہ نیک انسان ہے، اس کا کوئی قصور نہیں، ان پر آپ تہمت نہیں لگا رہے، تہمت نہیں لگاتے، سمجھ گئے نا؟ تو ایک شکل تو یہ ہے۔ کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے انسان کو بھول چوک کی بیماری، اور کبھی اور ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت ہی معتبر ہے، راوی، اور کتاب لکھی تھی، لیکن گھر میں آگ لگی، کتاب جل گئی۔ حدیثیں یاد تو تھیں ان کو، حدیثیں یاد ہیں، لیکن اب بہرحال لکھی ہوئی چیز کے مانند تو نہیں ہو سکتا۔ اب کتاب اس کی جل گئی، اب بغیر کتاب کے رہ گیا۔ لاکھوں حدیثوں کا عالم ہے اور حدیثیں روایت کر رہا ہے، لیکن اگر ذرا سا شک پڑ گیا کہ نہیں حافظے میں کچھ کمزوری آ گئی، تو لوگ کہیں گے اگر یہ کتاب سے روایت کر رہا ہے تب تو اس کی روایت معتبر ہے، کتاب سے روایت نہیں کرا تو اس کی حدیث کو رد نہیں کریں گے، کہہ دیں گے اس حدیث میں یہ مسٹیک، ایک ضعف ہے سند میں، اس کو ایسے رکھیں گے، کسی اور حدیث سے تائید ہو گئی تو قبول کر لیں گے، ورنہ اس کو ضعیف رہیں گے۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔ آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں۔